नाज़रीन, रेड सी से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। अमेरिकी और बरतानवी जहाज़ों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त सूरत हाल एक मेजर वॉर की तरफ जा चुकी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि एक बड़ी यूरोपीय ताकत ने अपने जंगी बेड़े भेज दिए हैं। मजीद यूरोपीय ताकतें उनको अमेरिका इन्फ्लुएंस कर रहा है कि वो अपने जंगी बेड़े रेड सी में भेजे, क्योंकि वहां पर एक मेजर वॉर इस वक्त छिड़ चुकी है। और फ्रांस के हवाले से खबर आई है, क्या फ्रांस ने ज्वाइन कर लिया अमेरिका को या नहीं, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। और एक आखिरी अल्टीमेटम नाज़रीन, यमन की जानिब से एक आखिरी अल्टीमेटम अरबों को जारी किया गया है और उनको कहा गया कि अगर वो अब अमेरिका के साथ खड़ा होने का फैसला करते हैं तो उनके साथ क्या किया जाएगा, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तीन इतराफ से किस तरह से हमले हो रहे हैं अमेरिका पर, बरतानिया पर, और आगे यमन क्या करने जा रहा है, ये हकायक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गजा से हमारे पास बहुत बड़ी खबरें आई हैं। एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, उनके हेलीकॉप्टर्स को टारगेट किया गया है, ये आपको बताएंगे। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से बहुत बड़ी खबरें हमारे पास आ चुकी हैं। इजिप्ट को किस तरह से इन्वॉल्व कर लिया है, इसराइल जो है धोखा कर गया इजिप्ट से। और अरब जो समझ रहे थे कि इसराइल हमारा सगा होगा और हम अंदर खाते इसराइल की मदद करते रहेंगे, इसराइल फ़लस्तीन को ख़त्म कर देगा और बाद में हम भाई भाई बन जाएंगे, अब अरबों की अकल भी ठिकाने आ गई है। तो वो जो मामला हुआ है वो भी आपको बताएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नहीं, सबसे पहले हम आपको जो रेड सी है, जो अरेबियन सी है, ये पूरा रीजन जो है इस वक्त एक बड़ी जंग में झोंका जा चुका है, एक ऐसी आग में झोंका जा सका है कि जिसमें बस अब तबाही तबाही है। हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा रूट है, ये आधी दुनिया डिवाइड हो जाती है अगर ये रास्ता बंद हो जाता है। तो अब इस रूट में जहां से 70% दुनिया का ऑयल गुजरता है पूरी तरह से इनसिक्योर हो चुका है। कहां से मिसाइल आ रहा है, कहां से ड्रोन हमला हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर 39 कंट्रीज का ऑलरेडी इत्तेहाद मौजूद है, लेकिन कोई भी अमेरिका का साथ उस तरह से नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें इंडिया और पाकिस्तान भी मौजूद हैं, लेकिन वो भी इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रहे। और इस वक्त अमेरिका, बरतानिया और उनके साथ कुछ खानापुरी इत्तेहादी खड़े हुए हैं। और एक तरफ अमेरिका मुसलसल हमले कर रहा है और दूसरी तरफ यमन उनके जहाज़ों को निशाना बना रहा है। लेकिन जो यमन का मेजर रिस्पॉन्स आना है वो अभी बाकी है, और वो कब आ रहा है ये आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर एक पहली है वो ये है कि जर्मनी ने अपने वॉरशिप से रवाना कर दिया रेड सी की जानिब से। इससे पहले अगर हम देखें तो कोई बड़ी ताकत यूरोप से नहीं है। यूके जो है, यूके यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है। बाकी अगर यूरोपीय यूनियन में देखें तो कोई बड़ी ताकत वो इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनी। इटली नहीं बना, फ्रांस नहीं बना और जर्मनी नहीं था। लेकिन अब जर्मनी ने, और स्पेन नहीं था, जर्मनी ने जनाब अब अपने जंगी बेड़े भेज दिए। इसमें आम बात यह है कि क्या बाकियों की तरह इसका रोल भी सिर्फ खानापुरी वाला होगा या फिर ये बाकायदा लड़ाई में हिस्सा लेगा। यानी ये मैं क्या बात कर रहा हूं वो ये है कि जो स्ट्राइक्स अभी तक यमन पर हुई हैं, अमेरिका ने ये बयान जारी किया है कि उसमें जो बाकी उनके इत्तेहादी हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कनाडा है या बाकी नीदरलैंड वगैरह है, उनका रोल ऑपरेशनल नहीं है, या जैसे बहरीन है, इनका रोल ऑपरेशनल नहीं है। ये इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है लेकिन इनका रोल ऑपरेशनल नहीं है। तो क्या अब ये भी वो एक तादाद में सिर्फ इजाफा हुआ है कि हाँ जी जर्मनी भी साथ खड़ा हो गया है, सिर्फ उस हद तक है, खानापुरी की हद तक है, डेटरस की हद तक है, या ये इसका रोल ऑपरेशनल होगा, ये तो अगले वक्त में पता चल जाएगा। लेकिन इसको आप साइड पर रखें। असल बात आपने ये जहन में रखनी है, जो पिछली वीडियो में बड़ी तफसीली आपको बता चुका हूं। तीन चीजें आप जहन में रख लें। पहली बात तो यह है कि अमेरिका और बरतानिया एक फैसला करने के बाद इस हतमी और फैसला कुन जंग में उतर चुके हैं। यानी ये ऐसा नहीं है कि एक स्ट्राइक वो कर रहे हैं और उधर से यमन अपना हिसाब बराबर कर लेता है और फिर ये स्ट्राइक कर देते हैं और ये 2-4 दिन जारी रहेगा एंड देन एंड। ये ऐसा नहीं है। अब फैसला हुआ है कि हमने यमन के खिलाफ जंग करनी है और इस एक हतमी मीटिंग के बाद ये बाकायदा अब वो जंग में उतरे हैं। और दूसरी ग्रेट गेम क्या है कि इस पूरे मिडिल ईस्ट से जो ईरान का इन्फ्लुएंस है उसको अब खत्म करना है। ईरान का जो इन्फ्लुएंस इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट को आपको पता है कौन चला रहा है? सऊदी अरब नहीं चला रहा है, इस वक्त मिडिल ईस्ट को ईरान चला रहा है। तो ईरान, अमेरिका उसको दुश्मन कहता है, इसराइल उसको अपने लिए सबसे बड़ा खतरा कहता है। ईरान एक तरफ न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, तो सबसे बड़ा खतरा उनके लिए ईरान है। तो ईरान का ये जो पर हैं उनको काटना है, उनका जो इसमें हेजेमनी कायम हो गई है मिडिल ईस्ट में और मुकम्मल तौर पर कायम होने जा रही है,
امریکہ کو یہاں سے بھگانے کے بعد اس کو روکنا ہے اور ایران کو ان کے مطابق سبق سکھانا ہے۔ اچھا، اگلا جو انہوں نے کام کرنا ہے، یمن پر قبضہ کر کے یہاں پر اپنی بیسز قائم کرنی ہے جو کہ فار ایور ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کی بیسز یہاں پر ہوں گی۔ یہ تین بڑے، اور پھر اگلا جو سب سے بڑا جو کاز ہے، مین جو مدعا ہے، اسرائیل کو بچانا۔ اس وقت اسرائیل ٹوٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، تو یہ امریکہ کودا اس لیے ہے، برطانیہ اس لیے آ رہا ہے اسرائیل کو بچانے کے لیے۔ اب پچھلی 7 دہائیاں اٹھا کر دیکھ لیں، جب جب اسرائیل ٹکڑے ہونے لگا ہے، تباہ ہونے لگا ہے، تب تب امریکہ نے آ کر ان کو بچایا ہے۔ سو اب یہاں پر بھی امریکہ کود گئے اندر، کیونکہ اسرائیل کی تباہی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے۔ اچھا، یہ 4-5 بڑے ان کے مقاصد ہیں اور اسی کے مطابق جنگ آگے چلے گی۔ ابھی تو آپ کو ایک آدھ سٹرائک لگ رہی ہے کہ ادھر سے میزائل گیا، ادھر سے جواب آ گیا۔ آگے آپ 2-3 دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ ایک بالکل وہ جو فل سکیل وار ہوتی ہے اس میں یہ معاملہ چلا جائے گا۔ اچھا، فرانس کے حوالے سے اگلی بڑی خبر یہ آئی ہے کہ ناظرین، فرانس کے پتہ چلا ہے کہ فرانس نے ریفیوز کر دیا ہے۔ فرانس کو کہا گیا تھا کہ وہ اس سٹرائک میں حصہ بنے، لیکن فرانس نے کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن رہے۔ تو تھوڑا سا ابھی تک فی الحال فرانس کچھ سمجھداری کے ساتھ اور ان کی شیطانی کھیل سے باہر ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ورلڈ آرڈر ہے، جس کو جیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اس کو جیو ورلڈ آرڈر بھی کہا جاتا ہے، تو اس میں فرانس اس کے انفلوئنس میں نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بتائیں، یہودیوں نے پورا جو دنیا ہے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، پوری دنیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور یورپ تو پورا ان کا، امریکہ، واشنگٹن، پورا پولیٹیکل سسٹم۔ لیکن فرانس کے بارے میں تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے انفلوئنس میں نہیں ہے، تو اس کو انفلوئنس میں لانے کی بڑی انہوں نے زور لگایا۔ اب دیکھیں نا کہ فرانس وہ ابھی تک کا واحد ملک ہے جس کی جو وزیر خارجہ ہے اس نے تل ابیب میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میکرون نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے نا، فرانس ابھی تک تو کھیل سے باہر ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک ہے۔ لیکن یہ ایک بڑا جھٹکا ہے کہ اٹلی ان کے ساتھ نہیں ہے، فرانس ان کے ساتھ نہیں ہے، اسپین ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اگر ہم ماضی میں بات کریں، جب امریکہ نے پوری دنیا میں ہیجمنی قائم کی ہے تو وہ یورپ کے ذریعے قائم کی ہے۔ یورپ کی جو نیوی ہے وہ بڑی تگڑی سمجھ جاتی ہے، تو یورپ کی مکمل حمایت تھی، یورپ متحد تھا۔ لیکن آج اگر آپ دیکھیں تو یورپ میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ اسپین کہہ رہا ہے کہ اگر یورپی یونین جاتی بھی ہے تو ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ تو کبھی خبر آ رہی ہے کہ جرمنی اکیلے جا رہا ہے۔ مطلب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ یورپی یونین ایک متفقہ فیصلہ کرتی تھی کہ ہم نے اس جنگ میں جانا ہے، اس میں نہیں جانا، لیکن آج یورپ میں وہ پھوٹ پڑ گئی ہے۔ تو یہ سارے اس بات کے اشارے ہیں کہ جس جنگ میں امریکہ کود گیا ہے، یہ جنگ اب اس کے لیے جیتنا ممکن نہیں ہے۔ اور اب سے غالباً کو 15-20 دن پہلے میں نے فائنینشل ٹائمز کا ایک آرٹیکل آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ورلڈ وار 3 کا پورا خطرہ موجود ہے، کسی بھی وقت ہم ورلڈ وار 3 میں اس جنگ کے ذریعے جا سکتے ہیں، اینڈ دس از اے پاسبلٹی کہ امریکہ یہ ورلڈ وار 3 ہار جائے۔ یہ ان کے باقاعدہ، یعنی جو دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس نے لکھا کہ یہ پوری طرح سے خطرہ موجود ہے کہ امریکہ نئی جو عالمی جنگ ہونے جا رہی ہے وہ ہار جائے۔ بہرحال اب آپ کو جو یمن کی جانب سے فائنل پالیسی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وہ امریکہ اور برطانیہ اور اتحادیوں کے خلاف جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں، اس کا جواب دینے جا رہے ہیں، اور جو امریکی گریٹ گیم ہے، جو ان کا پلان ہے، اس کو وہ سبوتاج کرنے جا رہے ہیں، اور ان کے امریکی اقتدار کو لال ساگر میں ہمیشہ کے لیے دفن کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یمن نے اعلان کر دیا ہے، اور ان کا صرف پیغام جاری کرنے کا، یہ سٹیٹمنٹ اور الٹیمیٹم جاری کرنے کا مقصد ایک عربوں کو بھی سمجھانا تھا، ایک فائنل الٹیمیٹم، ایک آخری وارننگ عربوں کو دی گئی ہے کہ اب یہ آخری لمحہ آ پہنچا ہے، اگر ابھی بھی آپ کی عقل ٹھکانے نہیں آتی تو پھر ہم وی آر آفیشلی ایٹ وار ود دیم۔ انہوں نے عربوں کو آخری پیغام دیا ہے کہ وقت گزرا نہیں ہے، ابھی بھی پیچھے ہٹ جائیں، اگر آپ امریکہ برطانیہ کا ساتھ دے رہے ہیں تو پھر ہماری آپ سے بھی اسی طرح جنگ ہوگی۔ اور پھر آپ سوچئے کہ جب یمن سے سعودی عرب پر حملے ہو رہے ہوں گے، جب یمن سے UAE پر حملے ہو رہے ہوں گے، تو پھر کیا مطلب کتنی تباہی ہوگی اور کتنے لاکھوں مسلمان اس سے متاثر ہونے والے ہیں۔ صرف ایران، یمن اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایران کے اتحادی وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان جو ایک عرصے کے بعد، مطلب کئی دہائیوں کے بعد ایک عالم اسلام متحد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک جھلک نظر آ رہی ہے۔ ایران کے تعلقات سعودی عرب سے بہتر ہوئے، ایران کے تعلقات ایجپٹ سے بہتر ہوئے، ایران کے تعلقات ترکی سے بہتر ہوئے، صحیح ہے۔
تو اب وہ جو ایک تھوڑا سا اتحاد بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا تھا اس کو دوبارہ سے ٹھیس پہنچ رہی ہے. تو صرف اس لیے تھوڑا سا انتظار کیا جا رہا ہے کہ عرب پیچھے ہٹ جائیں, پھر ہم ان سے نمٹ لیتے ہیں. جو امریکہ ہے آنے دے ذرا ان کو, وہ کہہ رہے ہیں آپ تو ساتھ نہ رہیں, آنے دے, امریکہ سپر پاور ہے نا, آنے دے ذرا ہم اس سے نمٹ لیتے ہیں. اچھا, جو بیانات اب جاری کیے گئے 2-3 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یمن اس وقت کس حد تک تیاری کر رہا ہے جو امریکہ کو پوری طرح سے ٹکر دینے کے لیے. ان بیان آپ دیکھیے, the response to American interest will be on land and at sea and will include its ships and battleships. اب یمن کہہ رہا ہے کہ یہ سمندر سے بھی ان پر حملہ ہوگا اور لینڈ سے بھی ان پر حملہ ہوگا. لینڈ پر امریکی بیسز ہیں, لینڈ پر ان کے ٹروپس ہیں, ان پر بھی حملہ کیا جائے گا. سمندر میں جو ان کے بحری جو کمرشل جہاز ہیں ان پر بھی حملہ ہوگا. اینڈ بیٹل شپس یعنی جو وار شپس ہیں ان پر بھی حملہ ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ we consider the presence of America in the region is illegal, کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے مڈل ایسٹ میں ہم اس کو انلیگل مانتے ہیں, ناجائز مانتے ہیں. اسی لیے امریکہ پر حملہ کرنا, ان کے ایسٹس پر حملہ کرنا, ایسٹ سے مراد ان کی بیسز, ان کے ٹروپس, فوجیں وغیرہ, ان پر حملہ کرنا یہ ہمارے لیے جائز ہے. یہ بہت خطرناک سٹیٹمنٹ ہے. وہ مطلب کہہ رہے ہیں ہمارے لیے جائز ہے, مطلب چونکہ انہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے, یہ اسرائیل کے ساتھی ہیں تو ہمارے لیے ان پر حملہ کرنا جائز ہے. پھر انہوں نے کہا we maintain all our forces and have the ability to target Israeli American ships, کہ ہم میں وہ پوری صلاحیت ہے, ہمارے پاس وہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم امریکن اور اسرائیلی جو شپس ہیں ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں. اچھا, پھر انہوں نے کہا we will not allow the Americans to, اب یہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ we will not allow the Americans to invade our country and we will respond soon. اب یہ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا نا کہ انویڈ, تو یہی میں آپ کو اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ گریٹ گیم جو ہے, جو آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, جو 4 دنوں کے بعد سمجھ آئے گی, کہ امریکہ, برطانیہ اور ان کے اتحادی یمن کو انویڈ کرنے کے لیے جنگ میں اتر چکے ہیں. جیسے انہوں نے افغانستان کو انویڈ کیا, جیسے انہوں نے عراق کو انویڈ کیا, جیسے شام کو کیا, ویسے ہی اب وہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پہ اتر چکے ہیں. لیکن آغاز ان چھوٹے موٹے حملوں کے ساتھ کیا گیا ہے, لیکن وقت بتائے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جنگ امریکہ کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگی اور اس کو سمجھ آئے گا کہ یہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے یمن کے خلاف یہ پنگا لے کے. اچھا, اب وہ جو عربوں کے خلاف ایک آخری وارننگ جاری کی گئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. The countries from which American attacks are launched to strike Yemen will be vulnerable to our military response. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے جن کی ٹیریٹری سے ہم پر حملے ہوں گے وہ ملک بھی ہمارے لیے ٹارگٹ ہوں گے, ہم ان پر بھی ملٹری اٹیکس کریں گے. یعنی اس میں کون کون آئے گا, اس میں قطر ہوگا, اس میں UAE ہوگا, اس میں سعودی عرب ہوگا, کیونکہ یہیں پر ان کی بیسز ہیں, تو یہاں سے ہی ان کے جہاز اڑنے ہیں, یہاں سے ہی ان کی فوجوں نے حصہ لینا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی ایئر سپیس, جس چیز کا ملک استعمال ہوگا وہ ہمارے لیے لیجیٹیمیٹ ہے. تو یہ سب سے خطرناک بات ہے. اور جب یہ ایک دوسرے کے خلاف عرب لڑ رہے ہوں گے, جو کہ پچھلی 7 دہائیوں میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ عرب ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑے ہیں, دنیا کے سارے وسائل, سارے ذخائر, سارے مطلب چیزیں ان کے پاس ہے, لیکن اس کے باوجود پورے مڈل ایسٹ میں تباہی آپ کو نظر آتی ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دشمن نے ہمیں ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے رکھا, ہمیں آپس میں لڑا کے رکھا, وگرنہ یہ اسرائیل تو شے کوئی نہیں تھی. اتنا سا اسرائیل ہے اور اتنا بڑا مڈل ایسٹ, اتنے اسلامی ممالک, لیکن وہ اس کو کیوں نقصان نہیں پہنچا سکے؟ کیونکہ اسلام کے اندر, عربوں کے اندر اتنے زیادہ اختلافات تھے کہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکے. اور آج جب وہ اکٹھے ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ ایک نیا فتنہ جو ہے وہ یہاں پر چھوڑ دیا گیا. ویسے میں آج کلپ دیکھ رہا تھا نیتن یاہو کا 2002 کا, جب وہ کانگریس میں بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لیبیا, عراق اور ایران اور شام یہ نیوکلیئر ویپنز بنا رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی بڑی لابینگ کی اینڈ دین امریکہ کو اس ساری جنگوں میں انگیج کیا. عراق کا کیا اشر کیا, شام کا کیا کیا, لیبیا کا کیا کیا, تو جہاں سے ان کو تھریٹ تھا کہ یہ ملک ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے, ان کو انہوں نے لابینگ کروا کے تباہ کروایا. اور آج ان کو لگتا ہے کہ یمن, لیبنان, ایران یہ ان کے لیے سب سے زیادہ تباہ کن ہے, تو ان کو بھی امریکہ کے ذریعے تباہ کروانا چاہتے ہیں. لیکن اب وہ والے حالات نہیں ہیں, یہ آنے والا وقت بتائے گا. اچھا, اب میں آپ کے سامنے بلنکن کی ایک سٹیٹمنٹ رکھنا چاہتا ہوں جو آپ کو بالکل صاف الفاظ میں بتائے گی کہ امریکہ ایک فل سکیل وار کا جو ہے نا وہ فیصلہ کر چکا ہے. یہ میں بیانات اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شاید اب تک خبریں یہی پہنچ رہی ہوں گی کہ بھائی یہ ایک حملہ ہو رہا ہے اینڈ دین یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں. تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ گیم اصل یہ نہیں ہے, گیم مختلف ہو چکی ہے. بلنکن claims we have bombing Yemen
to protect oppressed poor people. اب یہ ایکسپرٹ اس پر تجزیہ کر رہا ہے کہ this is the next step toward full-scale war with Iran, which the foreign policy goals in Washington have been fantasizing about for decades. Keep that in mind as this progress. کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا بلنکن نے کہا ہے جی ہم یمن پر، اب ان کے بیانات سنیے، بلنکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یمن پر اس لیے حملہ کر رہے ہیں کہ ہم یمن کے پور پیپل کو بچا رہے ہیں اور ہم ڈیموکریسی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ ڈیموکریسی جب امریکہ جمہوریت کو بچانے کے لیے گیا تو وہ کم سے کم اس کو 20 سال لگے ہیں۔ افغانستان میں بھی وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے آیا تھا اور 20 سال لگا کر گیا، عراق میں جمہوریت کو بچانے کے لیے آیا تھا اور ابھی تک وہاں سے نہیں نکلا۔ تو اس کا مطلب یہ اب پورا فل سکیل وار کا ارادہ کر چکے ہیں کیونکہ آپ جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ واشنگٹن میں بیٹھے ہوئے وہ لابی جو جنگوں کو فینٹسائز کرتی ہے اور خاص طور پر ایران کی جنگ کو فینٹسائز کرتی رہی ہے دہائیوں سے، اب وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اب امریکہ ایران کے خلاف جنگ میں اتر چکا ہے، اور یہی مقصد تھا اسرائیل کا اور نتنیاہو کی بھی یہی سازش تھی۔ اچھا بہرحال اب آگے دیکھیے کہ یہ تو میں نے ساری آپ کو صورتحال بتائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حملے مسلسل جاری ہیں۔ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی اور برطانوی شپس ہیں ان پر مسلسل حملے جاری ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حدیدہ سے میزائل اٹیک ہوا ہے اور وہ اس نے کتنا ڈیمیج کیا ہے، کس سے جا کر ٹکرایا ہے، اس کی ابھی تک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ واشنگٹن وارنز امریکن شپس ٹو سٹے اوے فرام کوسٹ آف یمن، کہ واشنگٹن نے بالکل صاف الفاظ میں اپنے شپس کو کہہ دیا ہے کہ وہ یمن سے دور رہیں کیونکہ یمن سے مسلسل ان پر حملے جاری ہیں۔ تو واشنگٹن کو پتا ہے کہ یمن میں کتنی طاقت ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، اس لیے مطلب آپ دیکھیں نا کہ یہ اپنی باتوں میں کتنے جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم جی دنیا کی شپنگ کو بچانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن آپ ساتھ اپنے جہازوں کو کہہ رہے ہیں نہیں وہاں سے نہ گزرے، حالانکہ آپ کے حملے سے پہلے تو آپ کے جہاز گزر رہے تھے۔ تو آپ نے دنیا کو کیا بچانا ہے، آپ اپنے جہاز وہاں سے گزروا نہیں پا رہے ہیں۔ اور میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اب جب یمن کا رسپانس آئے گا نا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کی امیجنیشن سے بھی کہیں دور ہوگا، یہ تصور بھی نہیں کر سکتے جتنا بڑا یمن حملہ کرنے والا، کیونکہ انہوں نے ابھی آج ہی یہ بیان دیا، انہوں نے کہا کہ بھول جائیں، یہ پرانے یمن کو بھول جائیں، آج کا یمن پرانے یمن سے مختلف ہے اور جو ہم رسپانس دیں گے یہ پھر ساری دنیا دیکھے گی۔ تو امریکہ کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ کم سے کم 50 سال چاہیے ہم پر قبضہ کرنے کے لیے۔ بہرحال اچھا اس میں کیوبا انہوں نے کنڈیم کیا ان کے اٹیکس کو، ملٹری اٹیکس آن یمن وائلیٹ انٹرنیشنل لا اینڈ انکریج جینوسائڈ ان غازہ۔ We condemn the military attacks launched by the United States and NATO allies in Yemen۔ اب کیوبا جو ہے وہ بالکل امریکہ کے ساتھ ایک کنٹری ہے، اور کیوبا کی بڑی تاریخ ہے۔ ایک وقت میں جب کولڈ وار چل رہی تھی تو کیوبا پر بڑی کوشش کی تھی امریکہ نے قبضہ کرنے کی، پورا زور لگایا تھا، اس پر بڑی تاریخ ہے۔ بہرحال یہ بیانات آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج امریکہ کی وہ والی طاقت نہیں رہی، یعنی امریکہ کی نکر پر بیٹھا ہوا ملک وہ امریکہ کے خلاف وہاں سے بیانات دے رہا ہے، وینزویلا ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو آج امریکہ کو نہ ہی وہ حمایت حاصل ہے پوری دنیا سے، یورپ جو اس کا اتحادی تھا نہ اس کی حمایت حاصل ہے، اپنے اندر اس کے اختلافات ہیں، فائنینشل کرائسس الگ سے ہیں، لیڈرشپ کے کرائسس الگ سے ہیں، بیانیہ آج امریکہ کے پاس ہے نہیں۔ تو یہ ان کو سمجھ آئے گی آنے والے دنوں۔ بہرحال اس وقت ریڈ سی کی صورتحال یہ ہے کہ نہ ہی امریکہ کے جہاز گزر رہے ہیں، نہ ہی برطانوی جہاز گزر رہے ہیں، نہ ہی اسرائیلیوں کے جہاز گزر رہے ہیں، نہ ہی ان کے ایلائز کے جہاز گزر رہے ہیں، اور نہ ہی ان سے لنکڈ تمام جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کا کوئی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یورپ کی کتنی بڑی تباہی آئے گی۔ اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یار دیکھیں نا کہ اگر اٹلی، فرانس، اسپین اگر وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بن رہے تو کیوں نہیں بن رہے، مطلب مجھے آپ ایک وجہ بنایا نا وہ کیوں نہیں بن رہے، تو ان کو یہ تباہی آگے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھائی معیشت ہماری آلریڈی تباہ کی دہانے پر چلی ہوئی تھی، تو اب یہ تو ہمارے لیے مزید تباہی لے کر آئے گی۔ ابھی سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر پلانٹس بند ہو رہے ہیں، دنیا کی جو امیر ترین کمپنیز ہیں ان کے پلانٹس یورپ میں بند ہو رہے ہیں۔ تو ابھی تو یہ اس کا آغاز ہوا ہے، تو آگے مطلب سب سے بڑی تباہی یورپ کے لیے آنے والی ہے۔ اسی لیے یہ جو تھوڑا سا سمجھدار طاقتیں ہیں وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بن رہی، تو جو بنی ہیں اس جنگ کا حصہ ان کو آگے چل کر پتہ چل جائے گا، یہ سارے کانسیکوینسز ان کو بھگتنے پڑیں گے۔ اچھا اب غزہ کے حوالے سے جلدی آپ کو شیئر کرتے ہیں
غزہ کے حوالے سے میرے پاس دو بڑی خبریں ہیں اور یہ بہت بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ جو ہیلی کاپٹر ہے ناظرین اسرائیلی، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، بڑا میگا آپریشن یہ کیا گیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کیا ہے اور اس میں اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا ہے۔ اب یہ بہت ہی غیر معمولی آپریشن ہے، میرے خیال سے 8 سے 10 ہیلی کاپٹر مار گرائے گئے ہیں۔ اور دیکھیں آپ سرنگوں میں رہتے ہیں لیکن آپ سرنگوں سے نکل کر ہیلی کاپٹر کو نشانہ بناتے ہیں، اور آپ کے پاس یہ ہتھیار کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسرائیل کے لیے یہ بڑی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت ہی فتح کی اور ایک اطمینان کی خبر آئی ہے، اور پوری شدت کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اپنے وطن کا ایک ایک انچ کا دفاع وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک زائنسٹ فورس کو تباہ کیا ود اینٹی پرسونل ڈیوائس، اور اس میں 8 سے 10 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ تو یہ غزہ کے حوالے سے دو بڑی خبریں ہیں، اور اس وقت اسرائیل پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ جنگ کا دھیان ادھر اگر شفٹ ہو رہا ہے اور وہاں پر امریکہ نے بڑی جنگ چھیڑی ہے تو ہم جلدی جلدی اس جنگ کو لپیٹ لیں، لیکن وہ پاسبل نہیں ہو پا رہا۔ وہ وسائل تو پہلے ہی سارے استعمال کر رہے تھے، اب بھی پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن آگے سے مزاحمت اتنی ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو شکست ہی آگے چل کر اٹھانا پڑے گی۔ اور یہ تو سمجھ رہے ہیں نا کہ جنگ ادھر شفٹ ہو گئی ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں سے جو سارے کانسیکوینسز ہیں وہ ایٹ دی اینڈ اسرائیل ہی کو بھگتنے پڑیں گے۔ جب امریکہ کو یہاں سے مار پڑے گی اور یہاں سے وہ نکلے گا، یار یہ اسرائیل کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اسرائیل تو اب ٹو سٹیٹ کو بچانے کے لیے، ٹو سٹیٹ کو ختم کرنے کے لیے یہ اتنی بڑی جنگ چھیڑ رہا ہے نا، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب امریکہ کو یہاں سے مار پڑے گی اور وہ نکلے گا یہاں سے شکست کھا کر، تو اسرائیل کو کون بچائے گا؟ تو پھر کون ٹو سٹیٹ کو مانے گا؟ پھر اسرائیل کو بچانے کے لیے کون آئے گا؟ تو یہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی، آگے چل کر ضرور آئے گی۔ آخر میں آپ کو آئی سی جے کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھتے ہیں۔ آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بڑا زبردست مقدمہ ساؤتھ افریقہ کی جانب سے لڑا گیا ہے، اور ان کے پہلے کچھ اقدامات رکھتا ہوں اور پھر امریکی میڈیا کے بیانات آپ کے سامنے رکھوں گا جو پوری طرح سے ساؤتھ افریقہ کی تعریف کر رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے یہ کیس جیتنا ناممکن کے قریب ہے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ نے جو دلائل دیے ہیں ان کی موٹی موٹی جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اسرائیلی فورس ہیو کلڈ پیلسٹینین اینڈ میسز انکلوڈنگ بومبنگ سویلین ایریاز ڈکلیئرڈ ایز سیف، کہ جن ایریاز کو انہوں نے سیف ڈکلیئر کیا دین ان پر بمباری کی۔ اٹ ہیز انفلکٹڈ سیریس مینٹل اینڈ باڈی ہارمز آن پیپل ان غازہ ود سم 60,000 wounded۔ اسرائیل ہیز امپوزڈ کنڈیشنز انٹینڈڈ ٹو ڈسپلیس پیلسٹینین۔ یہ سارا نسل کشی میں آتا ہے نا کہ آپ وہاں کے لوگوں کو دھکیل دیں اور ڈسپلیس کر دیں۔ اسرائیل ملٹری ہیز اسالٹڈ غازہ ہیلتھ کیئر سسٹم۔ کی اسرائیلی ڈیسیجن میکر ہیو ایکسپریسٹلی ایکسپریسڈ جینوسائیڈل انٹینٹ ود دیئر وار سٹیٹمنٹس۔ اب یہ ان کی کچھ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے اس لیے رکھے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ساؤتھ افریقہ نے پوری تیاری کے ساتھ جا کر یہ کیس لڑا ہے، اور اسرائیل نے وہاں پر کیا بونگیاں ماری ہیں، ذرا ان کی بھی دو سٹیٹمنٹ دیکھیے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی اسرائیل ملٹری از ڈوئنگ اٹس بیسٹ ٹو سیو ناٹ ہارم پیلسٹینین سویلینز۔ کہہ رہے ہیں جی ہم تو فلسطینیوں کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ہم تو ان کو شہید نہیں کر رہے، ہم تو ان کو بچا رہے ہیں۔ اچھا، اسرائیل ریپیٹڈلی بلیمز حماس فار دا ڈیتھ ٹول ان غازہ وچ ہیز آلموسٹ ریچڈ 24,000، کہ یہ تو حماس ہے جنہوں نے یہ سارے لوگوں کو شہید کیا ہے۔ اسرائیل ورکس ایکسٹینسولی ود انٹرنیشنل ایڈ گروپس ٹو ہیلپ غازہ، کہ ہم نے وہاں پر بڑی امداد پہنچائی ہے۔ دا آئی سی جے شوڈ ناٹ ہیو جورسڈکشن اوور دا کیس بیکاز ساؤتھ افریقہ ڈزنٹ ہیو اے لیجیٹیمیٹ ڈسپیوٹ ود اسرائیل۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تو جورسڈکشن ہی نہیں ہے یہ کیس سننے کی۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں دا کیس ریلیٹ اونلی ٹو چارجز آف جینوسائڈ not other potential abuses that can be dealt with by Israel's own courts۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مطلب وہ ہے چیزیں ہیں جو ہماری اپنی کورٹس میں ڈسکس ہو سکتی ہیں، وہاں پر اس کیس کو چلایا جا سکتا ہے، یہاں پر تو اس کو چلانے کی بات ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب بونگیاں مار رہے ہیں کہ یہ تو غزہ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ حماس نے کی ہیں، ہم تو بڑا انٹرنیشنل لاء کے مطابق چل رہے ہیں، ہم تو فلسطینیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ بیانات انہوں نے یہ دلائل وہاں پر رکھے ہیں۔ بہرحال اچھا یہ خبریں یہ بڑی آ رہی ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ اس وقت پورا زور لگا رہا ہے، باقی کچھ یورپی طاقتوں کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ وہ زور لگا رہی ہیں اور آئی سی جے میں انٹروین کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یہ فیصلہ نہ آئے، کیونکہ اسرائیل کا جو ریپیوٹ ہے وہ پہلے ہی دفن ہو چکا ہے، تو اگر وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے تو بہت تباہ کن ہوگا، تو بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ نہ آئے۔ اچھا، ایجپٹ کے ساتھ ایک بڑا پھڈا پڑ گیا ہے، اور ایجپٹ کا ناظرین ایشو یہ سامنے آیا کہ اسرائیل نے آئی سی جے میں یہ الزام لگایا ہے کہ جو ایڈ جو نہیں پہنچ پائی ادھر
ہم تو ایڈ دینا چاہ رہے ہیں، ہم تو ایڈ دینا چاہ رہے ہیں، لیکن مصر نے بارڈر بند کیا ہوا ہے۔ یہ ICJ میں انہوں نے مقدمہ رکھا ہے۔ اچھا، اس پر ایجپٹ کو بڑی تب چڑھی ہے، انہوں نے کہا ہے ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے اور ہم اس کو ادھر جا کر ڈیفینڈ کریں گے۔ لیکن میں یہاں پر صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ صرف یہی مثال سے عرب جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسطین ختم ہو جائے، حماس ختم ہو جائے تو ہم اسرائیل کے ساتھ سگے بھائی اور بھائی بھائی بن کر رہ لیں گے، جیسے UAE کہہ رہا ہے، تو ہمارا بڑا اچھا یہاں امن ہو جائے گا، یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ان کو اس مثال سے صرف سبق سیکھنا چاہیے کہ ایجپٹ نے کیا کچھ نہیں کیا اسرائیل کے لیے، کتنا ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا، لیکن آج ایجپٹ کے ساتھ اسرائیل نے کیا کیا ہے۔ تو یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، یہ دنیا میں سب سے بڑی منافق قوم ہے یہ۔ تو عربوں کو تھوڑا سا، آپ ابھی بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے تو تھوڑا سا ہوش کے ناخن لے لیں اور تھوڑا سا سوچیں کہ یہ ان کے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اچھا، آخر میں امریکی میڈیا کے 2 بیانات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ اس سے بڑا کوئی ڈکلیریشن آف ڈیفیٹ اسرائیل کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اچھا، دی ہل، امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ، وہ کیا لکھ رہا ہے؟ اسرائیل ہیز لاسٹ اٹس مورل سٹینڈنگ ویدر وٹ ہیپنڈ واز جینوسائیڈ اور ناٹ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی مورل سٹینڈنگ دفن ہو گئی ہے، وہاں پر اب ثابت ہوتا ہے جینوسائیڈ یا نہیں ہوتی، یہ امریکہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے ساؤتھ افریقہ چیلنج دا ویسٹرن لیڈ رجیم بائی فائلنگ اے جینوسائیڈ کیس اگینسٹ اسرائیل۔ انہوں نے کہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے پورے مغرب کو چیلنج کر دیا ہے۔ یہ نیو یارک ٹائم ان کی تعریف کر رہا ہے۔ نیو یارک ٹائم جیسا باعث ادارہ ہی کو نہیں ہے جو اسرائیل کی اتنی حق میں رپورٹنگ کرتا ہے، سارے ہی کرتے ہیں، اور نیو یارک ٹائم بھی ایک بہت بڑا ان کا ایک انفلوئنس والا ادارہ ہے، جانبدارانہ ادارہ ہے۔ لیکن وہ آج کہہ رہا ہے کہ ساؤتھ افریقہ نے پورے مغرب کو اڑا کے رکھ دیا، پورے مغرب کو چیلنج کر دیا ہے۔ تو یہ ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق تھے، آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔